अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आपको मालूम है कि आज पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसकी सदारत स्पीकर साहब ने की। और हमारी जो अस्करी क़यादत है, आर्मी चीफ, ISI के जो चीफ थे, बाकी जो इम्पोर्टेंट लोग थे, उन्होंने पार्लियामेंट में जो मौजूद मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहान हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंट शख्सियात हैं सियासी, उनको मौजूदा जो सूरत हाल है इस खित्ते की, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, हमारी जो सलामती की पॉलिसी है, उस हवाले से उनको एतमाद में लिया गया। और एक सेल हासिल डिस्कशन जो है वो हुई है हमारी सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत के दरमियान। और कहा यह जा रहा है कि जितने भी अमूर थे उसके ऊपर बहुत अफ़ाम तफ़हीम के साथ और जो पॉलिसी इस वक्त हुकूमत जो है वो फॉलो कर रही है, हमारे जो इदारे फॉलो कर रहे हैं, उसको सराहा गया है। ख़ासकर जो अफ़गानिस्तान के अंदर तब्दीली रूनुमा होने वाली है। 4 जुलाई जो है वो डेडलाइन है अमेरिकन की विड्रॉल की, जो एक हमने देखा था मुआहिदा हुआ था अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान दोहा में। और उसके नतीजे में जो सूरत हाल पैदा हो रही है, अमरीकी वहाँ से 20 साल के बाद जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे खाना जंगी हो सकती है दोबारा से, यानी सिविल वॉर जो है हो सकती है मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान। और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि तालिबान काफ़ी इलाकों के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है और अफगान जो हुकूमत है वो कमज़ोर हो रही है और जो वॉर लॉर्ड्स हैं वो भी एक्टिव हो चुके हैं। इस सारी सूरत हाल का ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के ऊपर असरात मुरतब होंगे, उसके लिए हम किस तरह से तैयार हैं, इस हवाले से आज डिस्कशन की गई है। और सियासी अकाबरीन जो है उन्होंने भी अपना ओपिनियन जो है वो हमारी जो अस्करी क़यादत है उसके सामने रखा और उनको भी इस हवाले से सुना। इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब कादर मंदोखेल साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। जनाब फारूक हमीद साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड दिफाई तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया फारूक साहब आपका भी। सलमान आबिद साहब सीनियर तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपका भी। और थोड़ी देर में हमें नाज़रीन निसार चीमा साहब ज्वाइन कर लेंगे, आप PMLN के रुकन कौमी असम्बली के और रहनुमा हैं। मैं बात का आगाज़ ब्रिगेड साहब आपसे करूंगा कि आज जो डिस्कशन हुई है और जो खबरें भी आई हैं कि बड़ी पॉजिटिव के जो भी ब्रीफिंग उनको दी गई हमारी सियासी क़यादत को, पार्लिमानी लीडर्स को, उस हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा मुतमईन दिखाई दिया। जो पॉलिसी हम इस वक्त अपनाए हुए हैं इस रीजन के अंदर और इंटरनेशनली जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया वहीद भाई। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी रवायत है जो कि एक मरतबा फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ कि ये इन्होंने पार्लियामेंट हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है कौमी सलामती, उसको उन्होंने आज इन कैमरा ये ब्रीफिंग की है। ये तमाम कौमी सलामती के मामला, पाकिस्तान की सालमियत को जो थ्रेट्स हैं, पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है और जो इस वक्त एक एवॉल्विंग सिचुएशन है अफगानिस्तान के हवाले से, और खासकर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पिछले 2-3 दिनों में पार्लियामेंट की फ्लोर पे और इंटरनेशनल मीडिया को जो उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के पोजीशन विद फ्यूचर रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स, वो उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ उन्होंने दुनिया के सामने, पाकिस्तान के अवाम के सामने, पार्लियामेंट के सामने उन्होंने पेश किया है। और हाल ही में आपको मालूम है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज DG ISI उन्होंने नेशनल जो एक हमारी इंटेलिजेंस कमेटी है जिसके वो हेड भी हैं, जिसमें तमाम सिविल और अस्करी इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपना की कोऑर्डिनेशन के लिए, कि उनके दरमियान अच्छी कोऑर्डिनेशन हो, हम आहंगी हो, अच्छी इंटेलिजेंस शेयरिंग हो वगैरह वगैरह, ताकि वो दे इट मीट्स आवर नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गए ISI में और उन्होंने चंद दिन पहले उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग वहाँ पे भी दी गई। तो मैं देख ये रहा हूँ कि, और होना भी ऐसे चाहिए कि पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री लीडरशिप दे शुड बी ऑन द सेम पेज, क्योंकि यहाँ पे जब कौमी सलामती की बात आती है, मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, और खासकर ये आजकल जो सूरत हाल बन रही है थ्रेट्स टू आवर नेशनल सिक्योरिटी, उसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। उसमें चाहे ऑपोजिशन के आप हों, पॉलिटिकल पार्टी, जारी बात है गवर्नमेंट के, तमाम की जिम्मेदारी है कि वो एक पेज पे होकर पाकिस्तान की का दिफा करे, और ये जो पाकिस्तान को जो थ्रेट्स हैं कौमी सलामती के हवाले से, उनको वो समझे
اور جو ان کی جو اس کی جو گہرائی ہے اس کو بھی سمجھے، اور اس میں جو آگے فیوچر کے چیلنجز ہیں ان کو بھی وہ سمجھے، تاکہ دیکھیں جب تک آپ کی پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان کے عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہیں پارلیمنٹ میں، جب تک وہ فلی آن بورڈ نہیں ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ کام جو ہے وہ ادھورا رہے گا۔ مجھے آج بھی یاد آ گیا کس طرح اس وقت کے جنرل اشفاق پرویز کیانی اور ڈی جی آئی سائی لیفٹیننٹ جنرل پاشا، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب 2011 انہوں نے بھی بریف کیا تھا، جی ہاں انہوں نے بھی بریف کیا تھا، پاکستانی پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی میں آئے تھے اور بریف کیا تھا، لیکن وہ صورتحال کچھ اور تھی، نیگیٹو حالات تھے، وہ مے 2 کا یو ایس کوآپریشن، بہت لوگوں میں پریشانی تھی۔ لیکن ابھی یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جس طریقے سے انہوں نے اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کیا، انہوں نے صحیح معنی میں ایک قومی لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا، اور تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام پچھلے 2-3 دن سے they're feeling very very confident کہ الحمدللہ پاکستان is in safe hands۔ بالکل صحیح ہے برگریز صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی قادری صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ میں جا کے پارلیمنٹ کے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کو، یعنی جو عوام کے نمائندے ہیں بنیادی طور پہ، ان کو بریف کرنا، جو ہماری اس وقت جو خارجہ پالیسی کے اوپر جو چیلنجز ہیں، جو سلامتی کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں، ڈو یو تھنک کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک طرف تو پارلیمنٹ کی جو اہمیت ہے اس کو اس حوالے سے اس کو ریکگنائز کرنا، اس کو اجاگر کرنا، اور دوسرا تمام سیاسی جماعتیں اکراس دا بورڈ whether they are in the opposition or the government، ان کو بتانا کہ ہمارے چیلنجز کیا اور ہمیں کس قسم کی فارن پالیسی لے کے چلنی ہے، اور اس پہ مشاورت کرنا، ان سے ان پٹ لینا۔ ڈو یو تھنک کہ یہ ایک پازیٹیو ایلیمنٹ ہے اور پاکستان کے جو چیلنجز ہیں اس میں ساری قوم کو ایک جگہ اکٹھے ہونا چاہیے؟ یقیناً پوری قوم کو اکٹھے ہونا چاہیے، یقیناً پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز چاہے حکومتی ہو چاہے اپوزیشن میں ہو، ان کو پاکستان کی یکجہتی کے لیے، دفاع کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ مگر آپ کا اور جو بیانیہ ہے، مجھے تو حیرت ہو رہی اس بات پہ کہ آپ ان کو کیسے جوڑ سکتے ہو جہاں پارلیمنٹ کا اجلاس ہو بجٹ کے اوپر، وہاں پرائم منسٹر ایک شوشہ چھوڑ دے، بالکل سیریسنس دکھائے نہیں ہے، شوشہ چھوڑ دے، پارلیمنٹ بجٹ اجلاس ہو رہا ہے اور بات ہو، یعنی مشرق کی بات ہو رہی تو مغرب کا ہے۔ اور دوسری طرف آج جو اتنا اہم اجلاس تھا اس میں وزیر اعظم کی غیر حاضری، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے؟ اس کو کوئی خیال ہے کوئی جب ہماری مغربی سرحد کے اوپر جیسا امریکہ جا رہا ہے اور طالبان قبضہ کر رہا ہے، پارلیمنٹ میں تو اس نے بجٹ اجلاس میں ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے، مگر جہاں اتنے امپورٹنٹ اجلاس ہو رہا تھا وہاں یہ نہیں تھا۔ تو آپ مجھے بتاؤ نا کہ میں اس کو کیا کہوں گا، یہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے؟ اس کو تھوڑا سا خیال ہے، تھوڑا سا ان کو ایک عقل نام کی کوئی چیز ہے ان کو، کہ جہاں تمام اپوزیشن لیڈران، تمام فورسز کے سربراہان وہاں موجود تھے، وہاں جو چیف ایگزیکٹو ہے پاکستان کا وہ موجود نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں نا، اب اس آدمی کا میں کیا کہوں؟ وہ پشتوں میں مثال ہے کہ جانماز پہ تو کھڑا کر دو کہ پڑھائے گا کون، اس کو کھڑا تو کر دیجیے، اب پڑھاؤ اس کو نماز، اب پڑھاؤ اس کو سکھاؤ۔ جہاں بات ہو رہی ہے بجٹ کی وہاں یہ بات کرے خارجہ پالیسی کی، وہاں امریکہ کے اوپر برس رہے، اچھی بات ہے امریکہ کے اوپر برس ہے، مگر یہ 3 سال میں ان کے ہوتے ہوئے نہ سب کچھ ہوا ہے نا۔ تو یہ کیا چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ کیا چاہ رہے ہیں پاکستانی قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے کرے؟ یہ کیا چاہ رہے ہیں FATF سے نکلنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کیا چاہ رہے ہیں جو اسامہ بن لادن کو یہ شہید کہتا تھا آج FATF پہ اور وزیر داخلہ کس کو لگایا؟ یہ بھی آپ کے سامنے سوال یہ ہے کہ جو فورم ہوتا ہے اس فورم میں بات کرنا یہی عقل مندی اور یہی ایک میں یہ کہوں گا کہ ایک سنسیریٹی کا علامت ہے۔ بات ہو رہی بجٹ کی، وہاں وہ خارجہ پالیسی کو لے کے بیٹھ گئے، جہاں خارجہ پالیسی کے اوپر بات ہوئی وہاں یہ موضوع پتہ نہیں کہاں مصروف ہو گئے۔ نہیں، آج کی جو ایکٹیویٹی ہے اس پہ آپ تو پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں، اس پہ تو میں نے بعد میں آنا تھا، ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر ہے، ہی شوڈ ہیو بین دیئر، اس پہ تو سوال کرنا تھا، لیکن باقی جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس پہ آپ کا کوئی کامنٹ نہیں ہے؟ نہیں بالکل، میں تو شروع میں کہا، ایک جملے میں نے اس کو سمیٹا کہ بہت اچھی بات ہے جہاں پاکستان قوم ہے۔ میں تو بار بار کہتا ہوں کسی نے اپنی اوقات دیکھنی ہو تو پاکستان سے باہر جا کے دیکھ لے۔ پاکستان ہے تو آپ ہے، پاکستان ہے تو میں ہوں، اور پاکستان ہے تو اب ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں۔ یہ پاکستان ہے، عزت دی ہے، وقار دی ہے، سب کچھ دی ہے، ورنہ ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور جس میں دوبارہ کہتا ہوں جس نے اپنانا ہے وہ پاکستان سے باہر چلے جائے تو پتہ چل جائے ان کو کیا چیز ہے۔
تو بات یہ اس ملک کے لیے تو ہماری جان بھی قربان ہے، اس کے لیے تو کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے، میں نے جو بات کی ہے کہ جہاں اتنا سیریس میٹنگ ہو رہی ہے اور یہ میٹنگ کوئی اچانک نہیں ہوئی ہے. اچھا، جو پالیسی ریاست پاکستان، چلیں گورنمنٹ کی بات نہیں کرتے، جو پالیسی ریاست پاکستان نے اس خطے میں اپنائی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی اس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے. آج کی جو بریفنگ ہوئی ہے، ڈو یو تھنک کہ وہ جو ابہام پائے جاتے تھے، جو شک و شبہات تھے، جو کوسچنز تھے، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دور ہوئے ہوں گے اور اب ایک یونینیمٹی ہمیں دکھائی دے گی کہ یہ پالیسی جو ہے وہ عمران خان کی، اس کی کابینہ کی، پی ٹی آئی کی نہیں ہے، یہ ریاست پاکستان کی ہے؟ کیا کہیں گے؟ میں آپ سے دوبارہ سوال کروں گا، ریاست پاکستان کا جب چیف ایگزیکٹو اس پروگرام میں، اس میٹنگ میں شامل نہیں ہوا، قادر مندوخیل صاحب، معذرت کے ساتھ سوال کا تو حق میں رکھتا ہوں نا. آپ تو ماشاءاللہ پبلک کے نمائندے ہیں، آپ لیجسلیٹر ہیں، آپ کو لیجسلیشن کے لیے عوام نے وہاں پہ بھیجا ہوا ہے، آپ کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، سندھ میں گورنمنٹ میں ہے، اس ملک میں حکومت میں رہی ہے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ڈو یو تھنک کہ جس قسم کے ابہام آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہوتے ہیں خارجہ پالیسی کے اوپر، وہ آج کی بریفنگ سے، ڈسکشن سے، سجیشن سے وہ دور ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی تو یہ ساری باتیں سامنے نہیں آئی. یہ تو ان کیمرہ سیشن تھا، اس میں کیا بات ہوئی، کیا سوال کی، یہ ساری چیزیں تو بعد میں آئی ہوئی. لیکن اگر آپ پاکستان کی دفاع کی، میں دوبارہ میرے خیال میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں آپ کو، یا آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے. میرا کہنا ہے پاکستان کی دفاع کے لیے تو ہماری جانیں قربان ہیں، مگر پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ تو ہم نے پارلیمنٹ کے اندر بھی تنقید کی ہے، آپ کے پروگرام میں بھی تنقید کر رہا ہوں کہ جب ہمارا وزیر خارجہ جس طرح وہ پارلیمنٹ میں جس طرح وہ ایک چچوراپن کا مظاہرہ اس نے کی ہے، ٹھیک ہے، کیا اس نے ایک ٹیلی فون کال ہمارے چیف ایگزیکٹو سے کرائی؟ چلیں، کیا اس نے ڈاکٹر صدیقی کو لایا؟ کیا انہوں نے ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، چائنا کے ساتھ وہ تعلقات بنائے جو ماضی میں ہوا کرتے تھے؟ تو یہ تو جو دفاع کی بات ہو رہی ہے، آج کی جو میٹنگ تھی وہ ایک دفاع کے لیے میٹنگ تھی، وہ خارجہ پالیسی کی میٹنگ نہیں تھی. اگر آپ اس میں خارجہ پالیسی، یقیناً اس میں بھی یہ ڈسکس ہو گیا ہوگا، لیکن بات تو ساری یہ کہ جو افغانستان کی صورتحال اس وقت چل رہی ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے. مندوخیل قادر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جی سلمان عابد صاحب، پلیز یور کامنٹ آن ٹوڈیز میٹنگ. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ. اچھا سلمان صاحب، اس سے پہلے کہ یہ جو بات کر رہے تھے قادر صاحب، سوری میں نے آپ کو جو ہے نا انٹرپٹ کیا، پرائم منسٹر کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا نا. اتنی بڑی امپورٹنٹ مطلب ڈسکشن ہو رہی تھی ہماری ڈیفنس کے حوالے سے، سلامتی کے حوالے سے، خارجہ پالیسی پہ، تو ہی شوڈ ہیو بین دیئر. نہیں، اصولی طور پہ تو دیکھیں نا، پرائم منسٹر کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا، اس میں تو دو رائے نہیں ہے. پرائم منسٹر کا وہاں پہ ہونا ضروری تھا تاکہ ایک اچھا تاثر جاتا. لیکن اس سے بھی بڑھ کے جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ پچھلے 3-4 دن سے پرائم منسٹر جس انداز سے ایک اپنا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں پاکستان کا، پاکستانی اسٹیٹ کا، پاکستان امریکہ کے تعلقات کے تناظر میں، پاک بھارت تعلقات کے تناظر میں، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، افغانستان کے حالیہ بحران کے حوالے سے، وہ بڑا کلیئر ہے. اور آج اس کی تائید کی ہے آرمی چیف نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے، جو وہاں پہ بریفنگ دی ہے وہ کافی حد تک انہی چیزوں کا احاطہ کرتی تھی جن باتوں کا اظہار جو ہے وہ پرائم منسٹر نے کیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اب پاکستان ایک ایسی سٹیج پہ آ گیا ہے جو ایک ڈیسائسو موومنٹ ہے، جہاں ہمیں اپنے پاور سٹرکچر کے اندر فیصلے کرنے تھے کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں. اور دیکھیے، بات بڑی سادی سی ہے کہ ماضی میں ہمارے ہاں ڈکٹیشن پر مبنی پالیسیاں آتی رہی ہیں، لیکن اب اگر ہم ڈکٹیشن کی بجائے، دباؤ میں آنے کی بجائے ایک بات اس انداز سے کر رہے ہیں کہ امریکہ ہمیں بھی انڈرسٹینڈ کرے، ہمارے بھی کنسرنز کو وہ انڈرسٹینڈ کرے، ڈکٹیٹ نہ کرے کہ پاکستان نے کس بلاک میں جانا ہے، کس بلاک میں نہیں جانا، کس کے خلاف کھڑا ہونا اور کس کے خلاف نہیں کھڑا ہونا. اب دیکھیے، فورن پالیسی کے اندر وحید بھائی، اصل میں ہر بندہ اپنے ملک کے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتا ہے اور جہاں سے اس کو فائدہ ملتا ہے اس نے وہیں پر جا کے کھڑا ہونا ہوتا ہے. اب پاکستان کے پاس دو آپشن ہیں، ایک آپشن امریکہ کے کانٹیکس میں ہے اور دوسری آپشن چائنا کے کانٹیکس میں ہے. پاکستان نے اب اس کو ایویلویٹ کرنا ہے کون سی جگہ جو ہے وہ ہمارے لیے محفوظ ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان نے ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کرنی ہے، امریکہ کے ساتھ کوئی کٹی کر دینی ہے، اس کے بعد دوبارہ ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہوگا.
ہم بار بار جو کل عمران خان صاحب نے ایک بات کی ہے، میرے خیال میں وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم بنیادی طور پہ امن کے ساتھ جو ہے نا، امن کے بنیاد کے اوپر تو لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کریں گے، جنگوں کی بنیاد کے اوپر اب ریلیشن شپ بلڈ نہیں ہوں گے. میرا خیال ہے یہ نیریٹو بلڈ ہوا ہے اور پاکستان نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ اب ہم کسی بھی جنگ کے اندر فریق بننے کے لیے تیار نہیں ہے اور کسی بھی بڑی طاقت کے لیے بننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آج کی جو بریفنگ ہے اس پہ میں نے شہباز شریف صاحب کا کامنٹ دیکھا ہے، انہوں نے کہا کہ وی آر ویری سیٹسفائیڈ، ہم بہت مطمئن ہیں. اب باقی جماعتیں بھی اگر کسی کا کوئی کنسرن ہوگا تو اگلے 24 گھنٹے میں چیزیں سامنے آ جائیں گی. اگر بلاول بھٹو صاحب ہوں اور باقی جماعتوں کے لوگ ہوں، میرا خیال ہے کہ جو چیزیں اب اس وقت بریف کی گئی ہیں، اور یہ کیونکہ ایک اپنا کلوز سیشن تھا تو کافی حد تک کلیئرٹی آئی ہوگی کہ پاکستان کی فورن پالیسی، پاکستان کی ریجنل پالیسی اور پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس اس کانٹیکس میں کس طریقے سے آگے بڑھے گی. تو آج ایک نقشہ کھینچ دیا ہے آرمی چیف نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پوری پاکستان کی سویلین قیادت کو بٹھا کے کہ ہم اس وقت یہ چیلنجز ہمیں فیس ہیں اور ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیں کوئی مؤثر اسٹریٹجی اپنانے کی ضرورت ہے. اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں وحید کہ یہ کوئی اچانک فیصلہ نہیں ہوا ہے، پچھلے چند ماہ سے اس کے اوپر مسلسل غور و فکر ہو رہا تھا، مختلف سیاسی حلقوں میں بھی اور عسکری حلقوں میں بھی، کہ جو سچویشن اس وقت ریجنل پالیٹکس کی ڈیولپ ہو رہی ہے اور جو رویہ اس وقت امریکہ نے اختیار کیا ہوا ہے اور افغان حکومت نے یا افغان طالبان ٹھیک ہے سلمان صاحب، بالکل صحیح ہے، کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر نثار احمد صاحب رکن قومی اسمبلی پی ایم ایل این کی قیادت کر رہے ہیں یہاں پہ. بہت شکریہ آپ کا نثار صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے بات کا آغاز کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہوا آج اسلام آباد میں، ابھی تک اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. اس حوالے سے یہ پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیا گیا ہے کہ جو خارجہ ہمارے جو چیلنجز ہیں اندرونی اور بیرونی، اس ملک کی سلامتی کو، اس ملک کی خارجہ پالیسی کو، اس کے اوپر جو ہمارے کابرین ہیں، سول ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں آج کی سٹنگ کو؟ دیکھیے بھائی صاحب، ایک پہلو یہ ہے کہ یہ بڑی خوش آئند، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میٹنگ ہے کہ عسکری قیادت جو ہے عوام کے نمائندوں کو، عوام کے منتخب نمائندوں کو بریف کرے عسکری پوائنٹ آف ویو سے، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، کہ خطے کی یہ صورتحال ہے، بالخصوص افغانستان میں جو صورتحال بن رہی ہے، بنی ہوئی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو وہاں پہ صورتحال وہ نظر آ رہی ہے، اس کے ڈائریکٹ اس کے اثرات جو ہیں اور بڑے دور رس نتائج جو ہیں اور اثرات وہ ہمارے اس پورے خطے پہ مرتب ہوں گے اور پاکستان پہ سب سے زیادہ ہوں گے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی میٹنگ تھی. اس طرح کی کانفرنسز، اس طرح کی میٹنگز، اس طرح کی بریفنگز ہوتی رہنی چاہیے تاکہ یہ ہے کہ عوام کے منتخب نمائندوں کے سامنے ڈاؤٹس بھی دور ہوتے ہیں نا اس سے، عسکری پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ سامنے آئے. لیکن ساتھ ہی وحید صاحب مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنی امپورٹنٹ میٹنگ، بلکہ اس حوالے سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ میٹنگ جو ہے اس میں ملک کا وزیر اعظم شامل نہ ہو، شریک نہ ہو، تو کس قدر یہ غیر ذمہ داری اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہے. یہ ہے کہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ آج اس سے زیادہ بھی امپورٹنٹ کوئی میٹنگ تھی، یہ کہ جس کو چھوڑ کے وزیر اعظم صاحب جو ہیں باقی پتہ نہیں کہاں رہے ہیں. جی کمیٹی کا ایسا نہیں ہے وزیر اعظم، لیکن یہ فرمائے کہ کیا یہ ہے کہ ان کے لیے یہ اس میٹنگ سے زیادہ بھی کوئی امپورٹنٹ کوئی اور ایشو تھا، کوئی اور ان کی کوئی کمٹمنٹ، کوئی انگیجمنٹ کوئی زیادہ امپورٹنٹ تھی. بات یہ ہے کہ اس سے ان کی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہوتا ہے اور غیر ذمہ داری کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے. ملک کے کسی ذمہ دار وزیر اعظم نے اس طرح کی غیر ذمہ داری کا کبھی مظاہرہ نہیں کیا اور ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے. جی صحیح ہو گیا. بریگیڈ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان جو ہے اس کی جو افغانستان کے حوالے سے جو پوزیشن ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جیسے مہمانوں نے کہا بھی اور سلمان صاحب نے بھی کہا کہ ہم آپ کے امن میں تو آپ کے لائے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ساری دنیا کے ممالک کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جنگ میں کسی کے ساتھ بھی نہیں ہیں. سو دس از اے ویری کلیئر میسج ٹو آل دا پارٹیز ان افغانستان اور تمام ان ممالک کو کہ پاکستان جو ہے صرف امن کے لیے، تعاون کے لیے تیار ہوگا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، پہلے میں کوئکلی کامنٹ یہ کر دوں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ تمام صوبے کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہ بھی آج اس میٹنگ میں ہیں، تو آئی واز لوکنگ کہ وہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان کا نام کیوں نہیں تھا جو ٹی وی پہ جب ٹکر چل رہے تھے.
तो आई वाज आल्सो सरप्राइज कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये क्या वजह है कि जब इंटायर पॉलिटिकल लीडरशिप, जब वज़ीर आला आ गए हैं चीफ मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर को भी वहां पे होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल मे बी परहैप्स की थिंकिंग कि कल उन्होंने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दी है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और शायद उस वक्त उनकी जरूरत ना हो, और वो ऑलरेडी ये ब्रीफिंग ले चुके हैं फ्रॉम दी ISI इन द नेशनल अपना जो इंटेलिजेंस कमेटी है। लेकिन फारूक साहब, he is the chief executive of the country. He should be leading from the front. He is part of the parliament. He should be leading from the front. No, I agree with you. मैं बिल्कुल सारे वज़रा को आप बिठा दें, लेकिन अगर सरबराह ही बैठा हुआ नहीं है जिसने सारी पॉलिसी को फाइनली उसने साइन करने हैं, उसने एग्री करना है, चाहे सारी मिलिट्री लीडरशिप वहां पे हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो इट मींस के द गवर्नमेंट इज नॉट देयर। उनकी एब्सेंस जो है उसको समझता हूँ कि वाज नॉट जस्टिफाइड। अब उसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल वो खुद उनको चाहिए कि उसको क्लैरिफाई करें कि कल वो क्यों नहीं थे, आज क्यों नहीं थे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जनाब कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी कि अब अफगानिस्तान में जो पहले एक हमारा कॉन्सेप्ट था स्ट्रेटेजिक डेप्थ का, अब वो चीज भी खत्म होगी। कोई हमारा वहां पे कोई प्रॉक्सी नहीं है, कोई हमारा फेवरेट वहां पे नहीं है। और जब से ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए हैं, ये मैं देख रहा हूँ, बल्कि मैं तो कई सालों से ये बात कर रहा हूँ, तो शायद आपके भी कितने प्रोग्रामों में बात की हो कि हमने माजी से जो तल्ख तजुर्बात हैं, जनरल मुशर्रफ के दौर में जो हमने ब्लंडर कमिट किया, वो वॉर ऑन टेरर को ज्वाइन करने का, वो जंग हमारी नहीं थी, हम पे मुसल्लत कर दी गई, एंड वी फेल इनटू अ ट्रैप। और ये सही बात है, कितना मुल्क का नुकसान हुआ इकोनॉमिकली, लोगों ने अपनी जानों का अपनी इतनी कुर्बानी जो है पेश की, फौज की इतनी कुर्बानियां पेश की। तो ये बात सही है कि बिल्कुल अब हमने किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना। और मैं ये क्रेडिट देता हूँ नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में कि जब यमन की बात आई थी तो दे टुक द केस टू द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया था कि हम यमन में नहीं जाएंगे, इसमें सऊदी अरबिया नाराज भी हो गया था। मैं समझता हूँ अब ये जो अमेरिका को बेसिस ना देना, जारी बात है आज की सिक्योरिटी मीटिंग में ये तमाम चीजें डिस्कस होंगी कि क्यों हम उनको बेसिस दे रहे हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, इसके अलावा और वो क्या मांग रहे हैं, और इंडियन साइड पे ये क्या डेवलपमेंट्स होनी शुरू हो गई हैं, ये ड्रोन अटैक और इस किस्म के जो उनके जो पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में जो इवॉल्विंग सिचुएशन है कि इसके बाद अब क्या होगा, वहां पे सिक्योरिटी के हवाले से क्या स्पिल ओवर इफेक्ट होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक दिस इज अ गुड थिंग कि ये तमाम चीजें आज हमारे लीडर्स के साथ शेयर हुई है, और ये बेसिस वाला मामला शुड बी ब्रॉट ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। ये 3-4 चीजें जो है ना कि हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अमन के लिए स्टैंड करते हैं, किसी कॉन्फ्लिक्ट में शामिल नहीं होंगे, हम किसी को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मेरा ख्याल है ये अब सिक्योरिटी लेवल पे भी हो गया, और प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी स्टेटमेंट इट शुड नाउ कम ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में जिसमें यमन की रेजोल्यूशन आई थी नवाज शरीफ साहब के दौर में, अब यहाँ पे भी उस तरह की रेजोल्यूशन जो है वो आनी चाहिए, ताकि एक चीज फॉर्मलाइज हो जाए दुनिया को कि ये। लेकिन फारूक साहब, अमेरिकन ने ओपनली तो नहीं कहा कि हमें अड्डे चाहिए या कोई इस तरह की डिमांड तो नहीं की। नहीं, देखिए सवाए अमेरिकन प्रेस के, उन्होंने प्रेस के अंदर इस तरह की खबरें आई हैं। नहीं, देखिए ना, अब ये खबरें जो आ रही हैं कि सीआईए के चीफ यहाँ पे आए थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनको नहीं मिले, उनके सेक्रेटरी डिफेंस उनसे बात करना चाहता, उन्होंने उससे फोन पे बात की है। और यकीनन जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने और ये तमाम देखे ना, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान फ्लोर ऑफ द हाउस पे जब ये सारी बातें करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को बता रहे हैं, और फिर कल तो चाइनीज मीडिया भी मैदान में आ गया, और कितनी बड़ी बात कर दी प्राइम मिनिस्टर ने, विच रिफ्लेक्ट्स द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि जनाब चीन के साथ हमारी जो दोस्ती है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सीपैक पे कोई कॉम्प्रोमाइज। ठीक हो गया कादिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमारे जो ज़ाहिर है कि जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक जो हमारी पोजीशन है इस वक्त मुल्क की, उसमें IMF है, उसमें FATF है, उसमें बाकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसके अंदर शामिल है, और यही वो इदारे होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो आर्म ट्विस्टिंग करती रही है मगरब के ममालिक, खसूसन अमेरिकन। ये इस किस्म जो पॉलिसी हमने अडॉप्ट की है, ये बहुत पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की जो तकाजे हैं सलामती के, उसके मुताबिक तो है, बट हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट, कैसे हम कर सकते हैं इस सारे मामलात के ऊपर अमल दरामद हम किस तरह से करेंगे? मैं
تو بڑے حیران تھا کہ پی ٹی آئی کے بندے کو کیوں نہیں بلایا. شاید اب ضرورت نہیں پڑی ہے پی ٹی آئی کسی بندے کو. پی ٹی آئی کی طرف سے جواب تو مل رہا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ سارے معاملے 3 سال بعد اب خیال آیا. 3 سال کے بعد اب ان چیزوں کا خیال آیا جہاں اپنی جو ہے کشتی ڈوب رہی ہے, جہاں اپنے پلے کک نہیں ہے, جہاں اپنے سارے دعوے جھوٹے ثابت ہو گئے, وہاں پہ آ کے اس طرح باتیں کرنا میں سمجھ رہا ہوں پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ 1979 کی صورتحال ہے. آپ کو یاد ہوگا جب 79 میں رشین فوج افغانستان میں گھسی, اس وقت جو صورتحال تھی, پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے, صحیح کیا غلط کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد جب امریکن فوج بیچ میں جب چلی گئے, جب یہ وار ختم ہو گیا, اس کے بعد جس طرح طالبان آ گئے اور جس طرح انہوں نے صورتحال کی اور تقریباً 30 سے 40 لاکھ طالبان آ گئے اور یہاں پہ پاکستان میں آباد ہو گئے, اور پھر پاکستان کی معیشت جو مزید کمزور ہو گئی ہے. اب ایک مرتبہ پھر وہی صورتحال آ گئی ہے جو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ آیا یہ جنگ کس طرح. آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ پاکستان کے صرف 4 قونصلیٹ کام کر رہے ہیں میرے معلومات کے مطابق, اور انڈیا کے اس کے کئی غالباً کو 17 سے زیادہ قونصلیٹ کام کر رہے ہیں, اور انڈیا نے وہاں پورے طرح سے ہر چیز میں انوالو ہو چکا ہے, چاہے ان کی انفراسٹرکچر میں, چاہے اس کی ہیلتھ میں, چاہے اس کی یونیورسٹیز میں, چاہے دوسری چیزوں میں. معاف کیجیے. ان ساری چیزوں کے ساتھ ہمیں اس وقت میں جو ہے سب سے زیادہ جو 4 تاریخ کو 4 جولائی کو جو امریکن کا ڈیڈ لائن ہے جو جا رہا ہے, ہمیں اس چیز میں ایک قوم اور ایک متحد ہو کے ہم نے اس کو مقابلہ کرنا ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے. معیشت کا سٹیپ اس کے بعد آ رہا ہے. معیشت کے حوالے سے ہم نے وہ بھی آپ کو بتاتے چلو ہم نے پچھلے 3 سال میں کیا کیا ہے. ہم نے جو سی پی اے کا جو آصف علی زرداری نے چائنا کے 9 دورے کر کے اور اس کو ایک اسٹیبلش کیا سی پی اے کا جو پروجیکٹ ہے, آج کیا آپ مطمئن ہیں, کیا بریگیڈیئر صاحب اس چیز کا جواب دے سکتے ہیں پی ٹی آئی کی جگہ پہ کہ وہ اسی طرح چل رہا ہے جس طرح پیپلز پارٹی کے دور میں یا جس طرح نواز شریف صاحب کے دور میں کر کے چل؟ اب وہ نہیں چل رہا ہے, کیونکہ میرا تعلق اوریجنلی بلوچستان سے, میں جانتا ہوں وہ نہیں چل رہا ہے. وہ پتہ نہیں چل رہا ہے, کبھی مغربی روٹ کبھی مشرقی روٹ, اس چیز میں الجھے ہوئے. کیا سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے تعلقات تھے وہ اسی طرح ہے جس طرح پچھلی حکومتوں میں تھے؟ کیا ایران کے ساتھ ہمارے اسی طرح آج اس گرمیوں کے موسم میں جہاں کبھی زندگی میں آپ اور ہم نے نہیں سنا ہوگا کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, اور یہ ایران کے پائپ لائن جہاں پیپلز پارٹی نے مکمل کیا تھا اور آدھا رہ گیا تھا اس میں اور وہ التوا کا شکار ہے, اس کے اوپر بات نہیں ہو سکی. کیا اس صورتحال میں جہاں پیٹرول دنیا میں مائنس پہ چل رہے تھے یہاں پہ اسی طرح چل رہے تھے, اور یہ جو پاکستان کا ارسطو جو دعوے کر رہے تھے کہ نہیں ابھی اگلا شپ جو آئے گا اس میں ہمیں فائدہ ہوگا, لیکن وہ مزید بڑھتے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی معیشت جو نا وہ ٹوٹل آپ کی خارجہ پالیسی سے منسلک ہے, اور اگر خارجہ یہی تو میں نے سوال آپ سے کیا تھا کہ اگر ہماری پوزیشن یہ ہوگی تو پھر ہم جو ایک انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کو بنا رہے ہیں یا انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں, عمل کرنا چاہتے ہیں, وہ ہم کر پائیں گے؟ یہی تو آپ سے سوال پوچھا تھا میں نے. نہیں کر. جو ہمارا رویہ ہے یا جو ہماری سنجیدگی ہے کہ آپ نے بھی فرمایا ہے کہ 4 صوبوں کے چیف ایگزیکٹو موجود ہے. ابھی آپ نے خود غالباً بتایا کہ اس کا نام نہیں ہے, تو نام تو خود اس نے نکلوایا ہوگا. نام کیسے نہیں ہے؟ پاکستان کا چیف ایگزیکٹو کا نام جو اتنی زبردست اور اتنی میں کہتا ہوں کہ امپورٹنٹ میٹنگ میں وہ پاکستان کا چیف. اچھا, اگر پاکستان کا چیف ایگزیکٹو موجود نہیں ہے تو یہ صوبوں کا کیا کام؟ صوبوں کے وزیر اعلیٰ کا کیا کام ہوا بلانے کا؟ جب آپ کے پاکستان کے چیف ایگزیکٹو, آپ کو پتا ہے پاکستان کے مسلح افواج, پاکستان کی نیوی, پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے, خود عمران خان صاحب کئی مرتبہ کہہ چکے کہ وہ میرے نیچے, تو جس کے نیچے ہے وہ خود غائب. تو اب بتاؤ کہ جس کے نیچے سارے ادارے ہیں اور اس کا سربراہ غائب, اور وہ اس نے جا کے ایک تقریر کر کے ایک ڈائلاگ بازی کر کے اسمبلی کے فلور پہ, یعنی بات یہ ہے کہ آپ فوجی میں جاؤ تو مبارکباد دے اور آپ شادی میں جاؤ تو وہاں فاتحہ پڑھ لیجیے, تو وہ والا حساب ہے. سلمان عابد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ افغانستان کے لیے ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی, یعنی ہم کسی بھی امریکہ سمیت کسی کو اجازت نہیں دیں گے, لیکن یہ اس جو موجودہ صورتحال ہے, یہ جو غمگیر صورتحال پیدا ہونے والی ہے مزید آگے, یعنی جولائی 4 کے بعد کی جو اگلے چند ماہ کے اندر جو پوزیشن پیدا ہو رہی ہے صورتحال افغانستان کے اندر, یہ کیسے یعنی انشور کروایا جا سکتا ہے اور کس سے انشور کروایا جائے گا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی؟ جبکہ ہم نے لاہور والا واقعہ دیکھا اور آج کوئٹہ کے اندر ہم نے ایک دہشت گردی کا واقعہ دیکھا ہے, تو اس صورتحال میں مطلب کس سے ہم بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے نا, بنیادی خرابی کیا ہوئی ہے,
امریکہ جو ہے اس وقت ایک پارٹی بن چکا ہے، یعنی وہ یہاں سے انخلا کر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی تصفیہ طلب، کوئی پولیٹیکل ریزولوشن نہیں ہے۔ اب امریکہ نے افغانستان کی حکومت جو پاکستان بیشنگ کر رہی ہے اور ان کا سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ جو ہے وہ جس قسم کی گفتگو کرتا ہے، امریکہ اسے شٹ اپ کال نہیں دیتا کہ بھئی پاکستان تو اس سارے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، آپ پاکستان کے خلاف کیوں بول رہے ہیں؟ اور وہ باقاعدہ افغان حکومت کو شے دیتا ہے جس کی بنیاد پہ افغان حکومت پاکستان بیشنگ کرتی ہے۔ اچھا، پاکستان نے یہ کہیں نہیں کہا کہ طالبان کی حکومت بنے۔ سلمان صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ اپنی ناکامی سے فرسٹریٹ ہو چکے ہیں، یعنی فرسٹریشن کا شکار ہے نا۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ کی حالت یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 2004 کے بعد امریکنز نے احمد کرزئی، پھر اس کے بعد اشرف غنی، ابھی تک اشرف غنی اور ان کی جتنی بھی بٹالین وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ جو بات کرتے تھے امریکن جرنلز اس کو پھر سپلیمنٹ کرتے تھے کہ سارے کا سارا مدعا جو ہے وہ پاکستان پہ ڈال دو۔ اس وقت امریکہ وہاں سے، دیکھیں امریکہ جب وہاں سے نکل رہا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ امریکہ کے پاس ریزولوشن کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اور پاکستان نے بھی یہ کنسرن ریز کیا ہے کہ اگر امریکی فوجی وہاں سے جا رہے ہیں اور آپ کوئی پولیٹیکل ریزولوشن نہیں کرتے ہیں تو پھر تو وہاں خون خرابہ ہوگا اور اس خون خرابے کا امپیکٹ پاکستان کے اندر بھی پڑے گا۔ یہ بات امریکہ کو سمجھنی چاہیے تھی۔ اب امریکہ کی سنجیدگی کی حالت یہ دیکھیں کہ جب سے بائیڈن امریکہ کے صدر بنے ہیں وہ پاکستان سے بات چیت کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے، وہ وزیر اعظم سے بات نہیں کرتے، عسکری قیادت سے بات نہیں کرتے۔ بھائی یہ جو آپ نے ساری میز سجائی تھی پاکستان نے افغان پیس پروسیس کے کانٹیکس میں، اس میں سب مانتے ہیں، اور وہ خلیل زلمزاد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بغیر یہ ریزولوشن نہیں ہو سکتا۔ اب امریکہ پاکستان کو اگنور کر کے بات کر رہا ہے۔ اچھا، پھر امریکہ ہم پہ زور دے رہا ہے کہ آپ بھارت کا کوئی کردار تسلیم کریں افغان پیس پروسیس کے کانٹیکس میں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں بنیادی خرابی جو ہے وہ امریکہ نے پیدا کی ہے، ایک بات۔ اس کے بعد ایک بڑی خرابی جو ہے وہ افغان حکومت پیدا کر رہی ہے جس کی کوئی کریڈیبلٹی، لیجیٹیمیسی نہیں بن پا رہی، اور کہا جا رہا ہے کہ طالبان جو ہے وہ فاتح کے طور پر اوپر آ رہے ہیں۔ اب طالبان کو بھی یہ بات سمجھنی تھی نا کہ یہ سارا مسئلہ یہ نہیں ہوگا کہ وہاں طالبان کی حکومت بن جائے گی، آپ کو سارے فریقین کو ساتھ لے کے چلنا تھا۔ اب پاکستان کا دیکھیے رول کیا تھا، پاکستان نے ساری سچویشن کے اندر فیسیلیٹیٹ کرنا تھا نا۔ فیصلے تو امریکہ نے کرنے ہیں، فیصلے تو افغان طالبان نے کرنے ہیں، فیصلے تو افغان حکومت نے کرنے ہیں۔ اگر وہی فیصلے کرنے کی بجائے اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد لگا کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جی ہم اپنی منمانی کریں گے، اپنا فیصلہ مسلط کریں گے، تو پھر ریزولوشن کہاں سے ہوگا؟ اور یہ جو بات پاکستان نے کی ہے نا اڈے نہ دینے کی بات، اس کی ایک بڑی وجہ ہے وحید صاحب، پاکستان بڑی مشکل سے دہشت گردی کی جنگ سے باہر نکلا ہے۔ اگر ہم امریکہ کو اڈے دیتے ہیں تو یہ اینٹی امریکہ سٹانس اور یہ خالدن تنظیمیں جو ہیں یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کریں گی۔ اس کا ایک اور بڑا سٹرونگ آرگومنٹ یہ ہے کہ جو امریکنز 20 سال میں نہیں کر سکے وہ یہاں اڈے اگر قائم کر کے یہاں سے بمباری وہاں پہ کرتے ہیں تو اس سے ان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ مطلب ان کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن نقصان تو پاکستان کا ہوگا۔ بالکل صحیح ہے، پاکستان کی ریجنل اسٹیبلٹی چیلنج ہو جائے گی۔ ایک اور بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے پھر ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے۔ ناظرین بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ جی ڈاکٹر نثار صاحب پلیز، پاکستان کی جو افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی رہی ہے، جو اب حکمت عملی ہے، اس پہ کائنڈلی اپنے کامنٹ دیجیے۔ دیکھیں بھائی سب یہ بہت اہم پہلو ہے اور بعض چیزیں جو ہیں بالکل یعنی کلیئر ہونی چاہیے، ان میں کوئی کنفیوژن نہیں رہنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جب سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا اور قبضہ کر لیا تو اس وقت پاکستان نے جو افغانوں کی مدد کی، مظلوم افغانوں کی، حملہ آور سوویت یونین کے خلاف، اس میں تقریباً پوری قوم یکسو تھی، اور اس میں سوائے چند چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے، بڑی پارٹیاں تمام، یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام مکتبہ فکر کے لوگ، تمام طبقے، تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ تھی، اور دو وجوہات تھی اس کی۔ امریکہ تو بعد میں آیا اس جنگ میں 2 سال کے بعد۔ ہم نے جو فیصلہ کیا اس وقت کی عسکری قیادت نے اور قوم نے کہ افغانوں کی مدد کرنی ہے، اس کی 2 وجوہات تھی۔ ایک یہ کہ ہمارے افغان بھائی تھے، مسلمان بھائی تھے، ان کے اوپر وہ جو ہے حملہ کیا گیا، وہ مظلوم تھے، مظلوم کے ہم نے اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کرنی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دور اندیش لوگ جانتے تھے
کہ سوویت یونین کی اصل منزل افغانستان نہیں ہے، وہ گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا تھا. ان کی مدد، افغانوں کی مدد دراصل ہماری اپنی جنگ بھی تھی، ہماری اپنی سلامتی و تحفظ کی جنگ بھی تھی. اور اس کا فائدہ یہ ہوا وحید صاحب کہ ہم نے جو ان کی جنگ آزادی میں مدد کی، پوری افغان قوم ہماری ممنون تھی. 30 لاکھ سے زیادہ افغانوں کو ہم نے پناہ دی، ان کی جنگ آزادی میں ہم نے بھرپور مدد کی. امریکہ کی قیادت میں بعد میں پوری دنیا آئی مدد کے لیے، لیکن اصل جو رول تھا وہ پاکستان کا تھا. اس کے بعد جو بدقسمتی ہوئی وہ مشرف کے دور میں، جب 9/11 کے بعد مشرف نے ان کے ایک ٹیلی فون کال پہ وہ بالکل ڈھیر ہو گیا، اور اس نے یہ ہے کہ نہ اپنی فوجی کمانڈر سے پوچھا، نہ قوم سے پوچھا. اپنی صدارت کو، ناجائز صدارت کو امریکیوں کے نظر میں ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے اس نے یہ ہے کہ بالکل یو ٹرن لیا، اور یہ ہے کہ اپنے یہاں اڈے بھی دیے، ان کی ہر قسم کی مدد کی. اور فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سوویت یونین کے خلاف جب ہم نے مدد کی تو مظلوموں کی مدد کی، حملہ آوروں کے خلاف. مشرف کے دور میں ہم نے کیا کیا کہ مظلوموں کے خلاف حملہ آوروں کی مدد کی، امریکیوں کی مدد کی. ہم نے اپنے اڈے دیے، اور پینٹاگون کی رپورٹ یہ ہے کہ 57,000 ایئر اٹیکس جو افغانستان پہ ہوئے وہ ہمارے ہوائی اڈوں سے اڑ کے گئے. کس قدر یہ ہے کہ شرمناک رول تھا ہمارا. اب نے یہ ہے کہ ہم نے افغان سفیر کو جس طرح یہ رسوا کر کے امریکیوں کے حوالے کیا، سچی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ یہ کس طرح یہ داغ دھلے گی ہمارے، کس طرح یہ ہے کہ افغانوں کو یہ ہے کہ وہ کب ہماری معذرت قبول کریں گے. ہم ان کو بتائیں کہ یہ مشرف کا فیصلہ تھا، قوم اس میں شامل نہیں تھی. قوم یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ ہے کہ بلکہ خون کی آنسو رو رہی تھی. قوم کے دل اس وقت بھی افغانوں کے ساتھ دھڑک رہے تھے. بات یہ ہے کہ آج جب امریکہ جو ہے رسوا ہو کر اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ، ساری قوت کے ساتھ، وہاں یہ ہے کہ اپنی ساری قوت استعمال کرنے کے باوجود وہاں رسوا ہو کر فیس سیونگ چاہ رہا ہے، ایک سیف ایگزٹ چاہ رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہمارا بالکل واضح، یہ پرائم منسٹر نے بالکل صحیح کہا کہ ہم کس بنیاد پہ اڈے دیں. ہم 70,000 جانوں کی قربانی دی ہم نے یہ ہے کہ دیکھیں معیشت کو جو نقصان پہنچا ناقابل تلافی، $150 ارب کا نقصان ہم نے برداشت کیا. کاش کے پرائم منسٹر جو ہے اپنے یہ اس بیان پہ، اس فیصلے پہ قائم رہیں، یو ٹرن نہ لیں. اور یہ ہے کہ یہ قوم کا فیصلہ ہے کہ ہم نے کسی کو اڈے نہیں دینے اپنے افغان بھائیوں کے خلاف. اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھے وحید صاحب کہ وہاں پہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہاں یہ کہ الیکشن کے ذریعے حکومت آتی ہے، کہ آپ دنیا میں جہاں جن ملکوں کو ہم نے یہ تسلیم کیا ہوا ہے وہاں یہ ہے کہ جمہوریت کے ذریعے کوئی برسر اقتدار لوگ آئے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ایک صرف مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ایجپٹ میں پریزیڈنٹ مرسی جو تھا وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا، لیکن یہ کہ جب وہ آگے جنرل سیسی وہ جو ہے اس کو تختہ الٹ کے، تو کیا یہ کہ پاکستان نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. بات یہ ہے کہ اگر یہ ہے کہ کل کو طالبان یہ پورے افغانستان پہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، رول کرتے ہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تسلیم نہیں کریں گے؟ بالکل ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ ہمیں اس وقت سچی بات یہ ہے کہ ہم افغانوں کا مفاد ہم دیکھیں گے، پاکستان کا مفاد دیکھیں گے. پاکستان اور افغان جو ہیں حریت پسند، ان کو اب طالبان کہیں، حریت پسند کہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. ان کو یہ ہے کہ ہم نے ان کا مفاد دیکھنا ہے اور ان کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. فاروق صاحب مجھے کوئکلی بتائیے گا، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، کہ اگر حالات مزید خراب ہوتے ہیں وہاں پہ افغانستان کے اندر تو پھر سے لوگ جو ہیں وہ بارڈر کراس کرنے کی کوشش کریں گے. 85-90% تو کہا یہ جا رہا ہے کہ فینسنگ ہم نے کر لی ہے. سو ڈو یو تھنک کہ وی شوڈ بلاک اٹ؟ کیونکہ دونوں اعتبار سے، یعنی وہ کہیں گے یہاں سے لوگ جا کے وہاں پہ کارروائیاں کر رہے ہیں، یا وہاں سے یہاں پہ آئیں گے تو پھر پاکستان کی امن و سلامتی جو ہے وہ خطرے میں ہوگی. کیا کہیں گے جی؟ دیکھیں ہم نے کئی مرتبہ اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے اپنے نیبرز کے خلاف، اسپیشلی فرام دی افغانستان کے کانٹیکسٹ میں، اور باقی نیبرز بھی آبویسلی انڈرسٹینڈیبل ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اتنی بارڈر سیکیورٹی مینجمنٹ میں ہم نے امپروومنٹ کی ہے ان دا لاسٹ فیو ایئرز کہ اب اتنا آسان نہیں ہوگا جس طرح ماضی میں تھا کہ بارڈر بالکل کھلے ہوئے اور جناب ہر طرف سے جو ہے ریفیوجیز آ رہے ہیں، یہ دہشت گرد آ رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ ڈبل فینسنگ اور وہ جو 400-500 فورس جو وہاں پہ بنی ہے سرویلنس کے لیے، اور جو آل راؤنڈ سرویلنس کا نظام ہے الیکٹرانک وغیرہ، وہ میرا خیال ہے وہ ایک ریزسٹنس کریٹ کرے گا. اور وہ جو اپرووڈ جو کراسنگ پوائنٹس ہیں
وہ ظاہری بات ہے وہاں پہ صورتحال از مچ ڈفرنٹ ویل مینجڈ ایز کمپیئر ٹو دا پاسٹ. لیکن جو امپورٹنٹ چیز میں کہنا چاہوں نمبر ایک کہ جناب دیکھیں پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ جو بیسس کی بات کی ہے یہ صرف افغانستان کانٹیکس میں نہیں ہے. ہم اگر ان کو بیسس دیتے ہیں اور یہی ہے کہ بلوچستان میں ایران آپ سے ناراض ہوگا, چین آپ سے ناراض ہوگا اور سی پیک جو ہے پھر وہ اس کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو لہٰذا اٹ از ناٹ اونلی افغانستان جہاں پہ یہ بیسس کا فیکٹر ہے. دوسرا کل جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اینڈ آئی ایم شیور آج کمیٹی میں ڈسکس ہوا ہوگا کہ جناب ڈیک چل تو چل رہا پاکستان اور انڈیا کے درمیان, اس کے بارے میں ہوا کہ کون کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. لیکن پرائم منسٹر پاکستان نے ایک مرتبہ پھر اپنی پوزیشن کو واپس ریورٹ کیا اوریجنل پہ کہ جناب جب تک آپ پری 5 اگست 2019 پوزیشن پہ نہیں جاتے ویزاوی انڈین آکوپائڈ کشمیر وہ آرٹیکل 370 ہے تو ہم آپ سے اب بات جو ہے وہ نہیں کریں گے. بیچ میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ روڈ میپ بھی دے دیں تو ہم آپ سے بات چیت شروع کریں گے. لیکن کل انہوں نے پھر دو ٹوک جو ہے از گون بیک ٹو دی اوریجنل پوزیشن کہ اگر نہیں آپ ریورٹ کرتے ہیں تو پھر کوئی بات چیت نہیں ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر کے حوالے سے انڈیا کے ساتھ جو ایک صورتحال پھر میں دیکھ رہا ہوں کچھ ٹھیک ہے. قادر صاحب فائنل کامنٹ بیکاز ٹائم میرے پاس کم ہے. قادر مندوخیل صاحب پلیز. میں کہہ دوں کہ جو بھی ہو سیاست سے علیحدہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے یقیناً کل ایک بولڈ لیڈرشپ. ٹھیک ہو گیا. قادر مندوخیل صاحب مجھے تو حیرت ہو رہی ہے بریگیڈیئر صاحب کے نام کے ساتھ دفاعی تجزیہ نگار لکھا ہوا ہے اور یہ پی ٹی آئی کا ترجمان بنا ہوا ہے خاص طور وزیر اعظم کا. کشمیر تو اس نے اپنے ہاتھوں سے بیچ کے دیے ہے. مودی کے لیے تو وہ دعائیں مانگ رہا تھا اور پھر یہ 2 سال گزر کے انہوں نے کیا کیا ہے. اور اسی طرح یہ افغانستان کی جنگ بھی یہ شکل دیکھتا رہے گا. یہ ڈائلاگ بازی اور کچھ بھی نہیں ہے. جس شخص کو اتنا احساس نہیں ہے کہ وہ اتنے اہم میٹنگ سے وہ غیر حاضر رہا صرف ایک اپنے آنا کا مسئلہ اپوزیشن کا شکل نہ دیکھنے کے لیے, اس سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ کشمیر کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ ناراض ہو گئے اس وجہ سے بس. اور کیا کی ہے وہ جو اقوام متحدہ نے ڈائلاگ بازی کی اس کے بعد کیا کیا؟ ایک سٹیپ بتاؤ. ایک جمعے کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ پروٹیسٹ کی, اس کے بعد کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. جی سلمان صاحب کشمیر سری نگر رکھ کے کیا اسے کشمیر بات یہ ہے دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے. مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ کشمیر پر سر سن لیں. مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ کشمیر پر عمران خان نے سودا کر لیا ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ کشمیر پر عمران خان نے سودا کر لیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب ذرا ہمت کریں اور آرمی چیف سے کہیں کہ آپ نے اور آپ کی حکومت نے تو پاکستان میں کشمیر پہ سودا کر لیا ہے. یہ ایک عجیب سی منطق ہے. یعنی وہ سٹانس دے رہے ہیں کہ ہم ان سے بات چیت نہیں کریں گے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر پہ سودا ہو گیا ہے. سودا مجھے لگتا ہے کس نے کیا سودا مجھے بتائیں ذرا, اور کیا سودا ہوا ہے؟ پی ٹی آئی کو بٹھایا اور نام کے ساتھ تجزیہ نگار. مندوخیل صاحب آپ ذرا تھوڑا سا اپنا بخار اتاریں, اور ذرا نکلے پیپلز پارٹی کے خون سے. یہاں سوال ریاست کا ہو رہا ہے, یہاں سوال ملک کی سیکیورٹی کا ہو رہا ہے. آپ پیپلز پارٹی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں یار, آپ پیپلز پارٹی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ملک کی سیکیورٹی کے اوپر بات ہو رہی ہے اور آپ لگے ہوئے ہیں کہ پیپلز پارٹی. آپ بتائیے نا کہ ذرا مجھے بتائیے کشمیر پہ کیا سودا ہوا ہے. آپ بتاتے ہیں کشمیر پہ کیا سودا ہوا ہے. آپ بتائیں نا کشمیر پہ کیا سودا ہوا ہے. آپ سچی بات بتائیں نا, آپ کیا باتیں کر رہے ہو؟ ان کی عمران خان کی جھوٹ کو آگے آپ بتائیں نا آپ کیا بات کر رہے ہیں. آپ بتائیں کشمیر پہ کیا سودا ہوا ہے. آپ بتائیں نا کشمیر پہ کیا سودا کیا ہے. کیا کشمیر پہ سودا ہوا ہے. آپ ایسی بلا وجہ کی راگ لاتے رہتے ہیں یار. بات کیا ہو رہی ہے, بات کدھر ہو رہی ہے, بات کیا کر رہے ہیں. سلمان صاحب اور قادر صاحب پلیز فکرہ سن لیں. مجھے صرف خطرہ یہ ہے کہ سلمان صاحب کہیں فردوس کمان والا رول نہ پلے کرے مندوخیل صاحب کے ساتھ. نہیں دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ یہ کہنا کتنا آسان ہے کہ پاکستان کی ریاست نے کشمیر پہ سودا کر لیا. آپ بتائیں نا کیا سودا ہوا ہے. بیٹے تجزیہ نگار نہ بنے, پی ٹی آئی کے کارکن بن کے آئے نا سامنے. باتیں کیا کرے ہو؟ آپ بھی ملک کے ترجمان بنے, ایک پارٹی کے ترجمان نہ بنے. آپ بھی ملک کے ترجمان بنے, ایک پارٹی کے اندر سے نکلے باہر ذرا. چلیں بہت شکریہ سلمان عابد صاحب آپ کا, قادر مندوخیل صاحب, فاروق صاحب نے, ڈاکٹر نثار صاحب, چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.